हमारे इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम मेहमान मुकर्रर जनाब जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब, आप पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं वजारत कानून के, आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं, कौमी और सूबाई सतह पर कई इदारों के सरबराह रह चुके हैं, शरिया अकेडमी के साथ काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इजहार ख़याल करते हैं। मोहतरम जनाब जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मेरे काबिल एहतराम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज के सेशन में हम एक बहुत ही अहम बुनियादी नौइयत के उसूल और कानून के बारे में ज़िक्र करेंगे, जिसकी वजह से इस्लामी मुआशरा और इस्लामी मुआशरा में ख़ानदानी निज़ाम मुस्तहकम तरीके से कायम है, और वो है इस्लामी कानून वरासत, इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कहने के लिहाज से तो हम इसे इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इस्लाम ने दिया। कुरान में इसका ज़िक्र है, हदीस में इसका ज़िक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसके सहाबा ने इस पर अमल दरामद करके बताया। लेकिन अगर हम सिर्फ़ इस्लामी कानून वरासत का माना यूँ लें कि इसके साथ दूसरे भी मुख्तलिफ़ किस्म के कानून वरासत चल रहे हैं, और वो कोई और मुल्क का या किसी और कल्चर का कानून वरासत है और इस्लामी कानून वरासत उससे मुख्तलिफ़ है, और वो कितना मुख्तलिफ़ है और कहाँ मुख्तलिफ़ है, तो ये ऐसी बात करनी ठीक नहीं होगी, क्योंकि कानून वरासत है ही सिर्फ़ इस्लाम में। किसी दूसरे कल्चर में, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे कानून में, किसी दूसरे निज़ाम में वरासत का तसव्वुर नहीं है। ये तसव्वुर जिस तरह से हमारे यहाँ है, वहाँ दूसरी जगहों पे क्या है कि कहीं तो अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो कहीं तो ये कहा गया कि जब भी वरासत तकसीम होगी तो जो बड़ा बेटा होगा उसे सब कुछ मिल जाएगा, या कोई एक दो मुल्क ऐसे भी नज़र आए जहाँ ये कहा गया कि जो सबसे छोटा बच्चा होगा, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, वो सब चीज़ों का मालिक हो जाएगा, क्योंकि बड़ों के लिए तो एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी में अपने वसाइल ख़र्च किए हैं, छोटे को वो वसाइल नहीं मिल सके, लिहाजा वरासत उसे दे दी जाए। इसी तरह से बाज़ जगहों पे कोई बादशाह मर जाता तो उसकी जगह पे उसका बड़ा बेटा बादशाह बन जाता। ये भी उसी उसूल के मुताबिक ये चीज़ चलें, उसकी वरासत बनती है। इस तरीके से बाकी जगहों में कहीं तो ये कह दिया गया कि जी वरासत बस सिर्फ बच्चों में अपनी जितनी भी जो जायदाद है वो बराबर बराबर तकसीम कर दी जाए, बस ये वरासत तकसीम हो गई। कुछ मुल्कों ने ये कह दिया कि सारी की सारी वरासत सिर्फ बीवी को दे दी जाए, उसकी मर्ज़ी है कि वो उसे उसमें से किसी और वारिस का कोई हिस्सा दे या ना दे। दिलचस्प बात यह है कि अगर गूगल पे आप इसे ट्रेस करें तो इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखने के बाद आपको बायोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे, आपको ज़ूलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे कि मुख्तलिफ़ पौधों में क्रॉस पोलिनेशन होने की वजह से इनहेरिटेंस किस तरीके से आगे वाले बीज में या बच्चों में मुंतकिल होगी, या किसी जानवर से आगे उसके बच्चों में क्या क्या उसके पर्सनल फीचर्स या ट्रेट्स आगे मुंतकिल होंगे, किस तरीके से, उसके उसूल तो मौजूद हैं। लेकिन जो तरका है, जो जायदाद छोड़ के जाता है एक आदमी, उस जायदाद को तकसीम करने का कोई तरीका इस्लामी निज़ाम में मौजूद है, बाकी किसी निज़ाम में मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर हम कहें कि जी कानून वरासत है, तो कानून वरासत है ही सिर्फ
اسلامی نظام میں اور کسی اور جگہ پہ بالکل نہیں ہے۔ پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی وراثت کہتے کسے ہیں۔ وراثت کی ڈیفینیشن کی گئی ہے انہیریٹنس یا بعض صورتوں میں سکسیشن، یعنی وراثت یا جانشینی۔ ڈیفینیشن اس کی کچھ یوں کی گئی ہے کہ اٹ از دی پریکٹس آف پاسنگ آن دی پراپرٹی، ٹائٹلز، ڈیٹس، رائٹس اینڈ آبلیگیشنز اپان دا ڈیتھ آف اے پرسن۔ کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے پر اس کی جائیداد، اس کے القابات، اس کے قرض، اس کے واجبات، اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں دوسرے لوگوں کو جب منتقل ہوتی ہیں تو اس عمل کو انہیریٹنس کہتے ہیں، اسے سکسیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک آدمی سے کوئی چیز اس کے ورثاء کو منتقل کی جاتی ہے۔ کہیں تو ٹائٹلز ہیں کہ فلاں آدمی نواب ہے، بادشاہ ہے، چودھری ہے، کسی بھی طریقے سے ہے، وہ اپنے بچوں کو وہ اپنا ٹائٹل منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں جائیداد کی تقسیم میں کہتے ہیں کہ جی اسے ان اصولوں کے مطابق سب میں برابر تقسیم کر دی جائے، یا کہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صرف وصیت کے مطابق کسی نے کوئی چیز دی ہے تو وہ وصیت چاہے کسی چرچ کے دیے ہو، چاہے کسی ہاسپٹل کے دیے ہو، چاہے کسی ادارے کے لیے ہو، یا چاہے کسی ملازم کے لیے ہو، یا چاہے کسی وارث کے لیے ہو، یا بچے کے لیے، بیوی کے لیے، وہ اسے عمل درآمد ہو جائے گا۔ تو وہ صرف وصیت کی حد تک تو ہے، لیکن سب کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور سب حقداروں کو جس کی جتنی ضرورت ہے اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ تو اسلامک لا آف انہیریٹنس میں سب چیزوں کو سارے وارثوں میں مناسب اور جائز طریقے سے تقسیم کرنے کا نام اسلامی طریقہ وراثت ہے، اسلامی وراثت کا قانون ہے۔ اس کی ابتدا ہمارے پاس قرآن پاک میں ایک بڑا واضح، بہت عظیم ایک حکم جاری ہوا، جس میں کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منہ او کثر نصیب مفروضہ، کہ ہر مرد کے لیے اس کے پیرنٹس کی طرف سے یا اس کے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے جو بھی حصہ ملے گا وہ ان کا ہوگا، اور خواتین کو ان کے والدین اور رشتہ داروں کی طرف سے جو حصہ ملے گا وہ ان خواتین کی ملکیت ہوگی، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ یہ ایک مقررہ نصاب کے مطابق ہے، مقررہ طریقوں کے مطابق ہے۔ یہ چیز آلریڈی پہلے سے پرسکرائب ہو چکی ہے، فکس ہو چکی ہے۔ اس آیت کے ذریعے پہلی مرتبہ انسانی تاریخ نے یہ دیکھا کہ خواتین کے حق کو تسلیم کیا گیا کہ انہیں جو کچھ وراثت میں ملے گا وہ ان کی ذاتی ملکیت ہوگی۔ اس کے بعد اور احکام آئے جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے لیے جو کمائیں وہ ان کی ذاتی ملکیت ہوگی، اور ان کی ذاتی ملکیت ان کی ذاتی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی۔ انہیں اپنی ملکیت کو استعمال کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون آج کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں بہت سارے نظام موجود ہیں، لیکن بہت سارے ممالک میں خواتین کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں، لیکن زیادتی وہاں یوں ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر کسی خاتون نے کسی دفتر میں کام کرنا ہے تو اس کے دفتر میں اسی ٹیبل پہ اسی قسم کا کام کرنے والا دوسرا مرد جو تنخواہ لیتا ہے، خاتون کی تنخواہ اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اور بہت سارے ممالک میں، یہ کوئی 42 کنٹریز ہم نے ٹریس کیے جن میں مردوں اور عورتوں کی تنخواہوں میں اختلاف ہے کہ وہی کام کریں گے، برابر کام کریں گے، تنخواہ مختلف ہوگی، کم ہوگی خواتین کی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس
یہ بھی دیکھا کہ خاتون بہت سارے ملکوں میں ان کے پاس ان کی ذاتی انکم بھی ہے یا ذاتی پراپرٹی ہے، وہ اسے ٹرانسفر کرنے میں یا والد کی مرضی سے یا شوہر کی مرضی سے وہ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتی، باوجود اس کے کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے برابر کے حقوق دے دیے، جتنی زیادتی ہو رہی ہے، اور جو حقوق دیے وہ اسلام نے دیے، اور اس کے ذریعے انہیں ان کے مکمل طور پہ ان کی حق رسی ہو گئی اور ان کا حق مان لیا گیا۔ جہاں یہ کہا گیا کہ ایک مرد کو خواتین کے حصے سے ڈبل ملے گا۔ دنیا میں بہت زیادہ اس پہ شور مچ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی خاتون کو آدھی پرسنالٹی دے دی گئی، خاتون کو کم حصہ دیا گیا، آدھا حصہ دیا گیا، کوئی جواز نہیں ہے اس کا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ نہیں سوچا کسی آدمی نے کہ جہاں خواتین کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس کے مقابلے میں کم از کم یہاں تو ایک بات آ گئی کہ خواتین کو کچھ حصہ پہلے ملے گا، اس کا ڈبل اس کے برابر کے مرد کو یا اس کے جو وہ ہے میل رشتہ دار ہے جو اس کے ساتھ کا، اسے اس کا 2 گنا ملے گا۔ لیکن پہلا وہ 1 گنا جو اسے ملتا ہے وہ کم از کم یقینی ہو جاتا ہے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، بہت ساری جگہوں پہ کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کی خواتین بالکل کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کسی قسم کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، جبکہ یہاں ہمارے پاس خواتین کو ان کے حصوں کے مطابق حصہ دینا، ان کے اپنے جو فوت ہونے والے کے والدین کو خاص طور پہ اگنور نہ کرنا، انہیں ان کا حصہ دینا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو بھی اگنور، ہم اس پوری تفصیل میں دیکھیں گے کہ کسی کو بھی چھوڑا نہیں گیا، ہر حصہ دار جو جتنا حقدار ہے اسے اتنا حصہ دیا گیا۔ جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی فوت ہوتا ہے تو اس نے فوت ہوتے وقت جو اپنی جائیداد چھوڑی ہے، اس جائیداد کو ہیریٹیبل ایسٹ یا قابل تقسیم ترکہ یا اسے وراثت یا اسے لیگیسی کے نام دیتے ہیں۔ اس میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے جو قابل تقسیم ترکہ ہے، کیونکہ القابات ہیں قابل تقسیم نہیں ہیں، کچھ اور اس قسم کی ذمہ داریاں ہیں یا حقوق ہیں وہ قابل تقسیم نہیں ہیں۔ تو قابل تقسیم چیز ہے کیا جسے تقسیم کے ذریعے، جسے وراثت کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا وارثوں میں؟ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد وہ ترکے میں شامل ہے۔ منقولہ جائیداد موویبل پراپرٹی، غیر منقولہ جائیداد اموویبل پراپرٹی۔ موویبل پراپرٹی میں کیش، موویبل پراپرٹی میں فرنیچر، موویبل پراپرٹی میں آپ کی گاڑیاں، موویبل پراپرٹی میں سامان تجارت، موویبل پراپرٹی میں ہر وہ چیز جو ایک آدمی کی ملکیت ہے اور جسے ہلایا جا سکتا ہے وہ ہے۔ اور اموویبل پراپرٹی میں کسی آدمی کی زمین، باغ، مکان، گھر، کارخانہ یا اس قسم کی کوئی بھی چیز جو زمین کے ساتھ فکسڈ ہو، تو یہ سارے کا سارا جو بھی چیز ایک آدمی فوت ہوتے وقت جو بھی اس کے پاس ہے وہ قابل تقسیم ترکہ کہلائے گی۔ اسی طرح سے بینک میں کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی قابل تقسیم ہے۔ ملازمت کے کوئی واجبات رہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سروس کی ہے، اس نے کچھ رقم ہر مہینے اپنے اکاؤنٹ میں یا اس کی تنخواہ سے کٹ کے کسی اکاؤنٹ میں جی پی فنڈ کے طور پہ یا بینیولنٹ فنڈ کے طور پہ جمع کی گئی ہے، وہ اس کا ترکہ ہے۔ پینشن کی رقم ترکہ بن جاتی ہے۔ بیمہ پالیسی کسی نے خریدی ہے وہ اس کا ترکہ بن جاتا ہے، وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک بڑی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات بینک اکاؤنٹ ایک آدمی مینٹین کر رہا ہوتا ہے، تو جب فارم بھرتا ہے تو بینک والے اپنے احتیاط کے طور پہ کہ کبھی یہ آدمی فوت ہو جائے اور انہیں پتہ ہی نہ ہو تو وہ کس سے رابطہ کریں گے، یا بینک یا اس آدمی کی طرف سے کوئی آدمی ایسا ہو جو بینک سے رابطہ کر کے انہیں انفارم کرے کہ
کہ فلاں فوت ہو گیا ہے اور ہم اس کے وارث ہیں اور آپ کے پاس یہ ہماری امانت پڑی ہوئی ہے جسے ہم وصول کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو، اس قسم کے آدمی کو جسے کوئی آدمی خود نامزد کرتا ہے، اسے ریکارڈ میں، کاغذات میں، رجسٹروں میں، فارموں میں انہیں نامینی لکھا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کسے نامینیٹ کیا ہوا ہے۔ اب ایک غلط فہمی ہے کہ نامینی کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس آدمی کو نامینی بنا دیا گیا وہ اس چیز کا مالک ہے، تو شریعت بھی اس بات کو نہیں تسلیم کرتی کہ نامینی مالک ہوگا، نامزد کیا ہوا شخص مالک ہوگا اس امانت کا۔ نہیں، نامزد کیا ہوا شخص صرف ایک ٹرسٹی ہے، ایک نمائندہ ہے، معتبر نمائندہ ہے، جو فوت ہونے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بجائے اس کے کہ میرے بچے، میری بیوی یا میری خواتین مختلف دفتروں میں، مختلف بینکوں میں، مختلف اداروں میں جا کے اپنے پیسوں کی وصولی کے لیے درخواستیں دیتے ہیں اور مختلف پروسیس میں سے گزرتے رہیں، اس کی بجائے ایک آدمی چلا جائے، اسے مکمل اختیار ہوگا، وہ جا کے ساری کارروائی کر لے، ساری رقم وصول کر کے لائے اور سب کو ان کے حصوں کے مطابق، شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کر دے۔ تو یہ جو نامینی ہوگا یہ اس رقم کا مالک نہیں ہے، یہ نامینی صرف نامزد کیا گیا ہے بینک سے یا اس ادارے سے وہ رقم وصول کرنے، اور پھر وہ ٹرسٹی بن جاتا ہے، سارے جتنے بھی وارث ہیں ان کی طرف سے وہ اس کا ٹرسٹی بن جاتا ہے کہ وہ لا کر پابند ہے کہ وہ سب کے اندر وہ رقم تقسیم کرے ان کے حصوں کے مطابق۔ تو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ وہ مالک نہیں ہوتا، وہ ٹرسٹی ہوتا ہے، اور وہ صرف رقم وصول کرنے کی حد تک، تاکہ وہ اکیلا با اختیار آدمی ہو کہ جا کے وہاں سے وصول کر لے، باقی اس کے اپنے وارث ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، انہیں وہ جا کے جس طریقے سے ان کا حق بنتا ہے شریعت کے مطابق، اس کے مطابق تقسیم کرے۔ ایک ہمارے پاس، چونکہ ہمارے کلچر میں ایک بات یہ ہے کہ ہندو کلچر ہمارے ساتھ ملتا جلتا اور قانون بھی اس طرح سے ملا ہوا ہے، اور پھر کچھ عرصہ پہلے، آزادی سے پہلے دونوں تہذیبیں اکٹھی تھی۔ ہندوؤں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک فرق ہوتا ہے کہ جائیداد میں دو قسمیں بنائی جاتی ہیں، ایک انہیریٹڈ پراپرٹی اور ایک ایکوائرڈ پراپرٹی۔ انہیریٹڈ پراپرٹی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جدی جائیداد ہے، اسے آپ استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اسے آپ کسی کو بیچ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں، جب تک کہ اس جائیداد کے جتنے بھی مالکان ہیں وہ سارے مل کر بیٹھ کر یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ ہم اپنی فلاں جدی جائیداد کو بیچنا ہے یا اسے تبدیل کرنا ہے یا تبادلہ کرنا ہے یا کسی کو گفٹ کرنا ہے یا ایکسچینج، تو وہ جب تک سب نہ کرے اس وقت تک کوئی ایک آدمی یہ کہے کہ میں اپنے حصے کو یا میں اسے آگے بیچ دوں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو تین مالک بھی ہیں، وہ بھی مل کے اپنی جگہ کو، یا ایک آدمی واحد مالک ہے اس جدی جائیداد کا جو اسے اپنے والد سے یا دادا سے ملی ہے، اسے بھی اس لیے نہیں بیچ سکتا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس کے بچوں کو ملنے والا ہے، اس لیے اس کا اختیار صرف اپنی زندگی کی حد تک تو محدود ہے، وہ اسے استعمال کر سکتا ہے لیکن وہ بچوں کا حق نہیں مار سکتا، اور یہ جائیداد بچوں کو ملنی ہے کیونکہ یہ اوپر سے خاندان میں جدی طور پہ چلتی رہی اور اب یہ اس کے پاس ہے اور اس کے بعد اس کے بچوں کو ملے گی۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، اسلام میں ایبسولوٹ اونرشپ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے بعد جسے جو حصہ ملا وہ اس کا مالک ہے، چاہے وہ اسے استعمال کرے، چاہے وہ کسی کو بیچے، چاہے کسی کو گفٹ کرے، چاہے کسی کے ساتھ ایکسچینج کرے، چاہے وہ اسے جو بھی کرے، خراب کرے، اچھا کرے، برا کرے، وہ ملکیت کا تصور ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، اور اسے نہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے اور نہ اس پہ کسی قسم کی پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ تو جدی جائیداد میں، ذاتی خرید کردہ جائیداد میں ہندو لاء میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ نے خود خرید کیا ہے اسے آپ بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں، چونکہ وہ آپ کو انہیریٹڈ نہیں ہوئی ہے، وہ آپ کو وراثت میں نہیں ملی بلکہ وہ آپ نے خود خریدی، آپ اس پہ اپنا اختیار پورا استعمال کر سکتے ہیں۔
اسلام میں اس قسم کی کوئی بات نہیں. جو چاہے وہ جدی جائیداد ہے، چاہے وہ خرید کردہ جائیداد ہے، وہ ساری اسی آدمی کے پاس ہے، وہ اس کا ایبسولوٹ اونر ہے. وہ اس کے ساتھ جو بھی جس طریقے سے استعمال کرنا ہے، جس طریقے سے وہ اسے تبدیل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اسی طرح سے ایک وارث ظاہر ایئر اپیرنٹ کا ایک تصور ہوتا ہے قانون میں، بعض معاشروں میں، بعض دنیا میں، بعض ملکوں میں، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی جائیداد کو بیچنا چاہتا ہے، اپنی کسی پراپرٹی کو، کسی رقم کو کہیں خرچ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بیچنا چاہتا ہے، تو اس کے بچے عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور عدالت کو کہتے ہیں ہمارے والد کو یا ہماری والدہ کو اس بات سے منع کریں کہ وہ یہ پراپرٹی نہ بیچیں، کیونکہ یہ پراپرٹی ہمارا حق ہے، یہ کل کے لیے مر جائیں گے تو یہ وراثت میں ہمیں ملے گی، تو یہ اگر اسے بیچیں گے تو پریکٹیکلی انہوں نے ایک وارث ظاہر جو اپنا نظر آتا ہے کہ جی کچھ عرصے کے بعد یہ آدمی اس پراپرٹی کا مالک بنے گا، وارث بنے گا، اس کا حق مار رہے ہیں. اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں. ایک آدمی اپنی زندگی کے دوران اپنی پراپرٹی کا مکمل مالک ہے، وہ چاہے اسے بیچے، چاہے اسے کسی کو گفٹ کرے، چاہے وہ اپنے پاس رکھے خود استعمال کرے، لیکن اس پر کوئی یہ پابندی نہیں ہو سکتی کہ اس پراپرٹی کو آپ نے لازماً چھوڑنا ہے تاکہ یہ فلاں وارث یا فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی کا حق ہوگا. تو کوئی بھی وارث ظاہر کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں ایک آدمی خود مالک ہوتا ہے. تو جتنا بھی ایک آدمی کا ترکہ ہے فوت ہونے کے وقت، یا یہ پابندی لگتی ہے صرف اس وقت تک کہ جب ایک آدمی کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جسے ہم ڈیتھ بیڈ النس کہتے ہیں، جس کے نتیجے کے طور پہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، یعنی جو مرض الموت کہا جاتا ہے. اگر مرض الموت میں ایک آدمی گرفتار ہو جائے تو اس دوران میں اس پہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی اب بیچ نہیں سکتا، ہبہ نہیں کر سکتا، کسی بھی طریقے سے اپنی جائیداد کو آگے نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس پہ مرض الموت کا وہ نہیں ہوا تو وہ کوئی حملہ نہیں ہوا تو وہ جس طریقے سے بھی اپنی جائیداد کو استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ترتیب کیا ہوگی تقسیم کرنے کی؟ وراثت کی تقسیم کے لیے اسلام نے ایک ترتیب رکھی ہے، اور سب سے پہلا خرچ جو بھی وراثت کا، جو بھی ترکہ ہے، جو بھی ایک آدمی نے جائیداد چھوڑی ہے، اس کو استعمال کرنے کا سب سے پہلی ذمہ داری اس پہ ہے کہ جو تجہیز و تکفین کا اخراجات، جو بیریل ایکسپنسز ہیں، فنرل ایکسپنسز ہیں، وہ پورے کیے جائے. سب سے پہلے وہ خرچہ ہے، چونکہ وہ اس آدمی کو دنیا سے باعزت طریقے سے رخصت کرنے کا، میت کے باعزت طریقے سے رخصت کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے تجہیز و تکفین کے اخراجات ادا کر دیے جائیں. اگر اس کے بعد کچھ بھی نہیں باقی بچتا، سارا خرچ ہو جاتا ہے اس میں، تو ٹھیک ہے، باقی اس کے بعد والی کسی کو حصہ کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی تجہیز و تکفین کے اخراجات رہیں اور لوگ اس میں اور کسی طریقے سے اسے خرچ کر دیں. پھر دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ جو فوت ہونے والا شخص ہے اس کے ذمے جتنے بھی قرضے واجب الادا ہیں، جو اس کے ذمے قرضے ہیں، وہ قرضوں کی ادائیگی کی جائے جو ترکہ میں رہتی ہے. تو جتنے رقم اس نے چھوڑی ہے یا جو جائیداد چھوڑی ہے، اس ساری جائیداد کی قیمت لگانے کے بعد پہلا تجہیز و تکفین کے اخراجات اور دوسرا اس کے قرضوں کی ادائیگی، تاکہ قرض اس نے ادا کرنا ہے، نہیں ہوگا تو اس کے لیے وہ جواب دہ ہوگا. اس لیے قرض کی ادائیگی اس کے ترکے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ترکے میں سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے. تیسری صورت اس کے بعد یہ ہے کہ جو باقی بچ جائے، ان پہلے دونوں والی چیزوں پر جتنا رقم خرچ ہونے کے بعد جو باقی بچ جاتی ہے، اس کے لیے اس میں سے اس کا 1/3 حصہ وصیت کے مطابق تقسیم، جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے اس وصیت والے کو دے دی جائے. اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو آگے آ رہی ہیں، لیکن وصیت پر عمل درآمد کرنا یہ جائیداد کے 1/3 تک محدود ہوتا ہے، اور 1/3 حصہ
تقسیم کر کے الگ کر کے وہ جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو اسے دے دینا چاہیے، اور جو باقی 2/3 رہ گیا وہ پھر وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی آدمی نے وصیت نہیں کی ہو تو پھر تو ساری کی ساری جو بھی پہلے والے اس کے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے کے بعد، قرضے ادا کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچا وہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر کسی جگہ کچھ قرضہ ایسا تھا جس کا پتہ نہیں چلا، تو جس وقت بھی اس آدمی کی طرف سے اس قرض خواہ کی طرف سے مطالبہ ہوگا کہ میری رقم مجھے واپس کر دی جائے، تو وہ اس وقت تک اگر اس کی ساری جائیداد سارے وارثوں میں تقسیم ہو گئی ہو تو جس نسبت تناسب کے ساتھ وہ وارثوں میں تقسیم ہوئی ہو اسی نسبت سے ان سے وہ رقم جزوی طور پہ ان سے وصول کر کے وہ رقم قرض خواہ کو ادا کر دی جائے گی، تاکہ میت کے ذمے جو واجب الادا قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ اس کے بعد جو بچتا ہے اس کی تقسیم کرنی ہے۔ تقسیم کرنے کے لیے مختلف اصول ہیں جس کی پوری تفصیل اس کے بعد آتی ہے۔ یہاں صرف ہم ذرا تقسیم کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس وقت تقسیم کرتے ہیں تو اس میں پہلا حصہ ذوی الفروض، کچھ لوگ ایسے ہیں رشتہ دار، وارث، فوت ہونے والے کے وارث ایسے ہیں جن کے مخصوص حصے ہیں، بالکل فکسڈ شیئرز ہیں، اور اس کے لیے مخصوص اصول موجود ہیں، اور یہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ اس کے مطابق ان کے حصے دیے جائیں۔ یہ انہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ دار ہیں یا شیئرر ہیں، ان کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ دوسرا حصہ اس کے بعد اگر کوئی چیز بچتی ہے، ذوی الفروض کو ان کے حصے دینے کے بعد کچھ بچتا ہے تو وہ اسبات میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسبات کو ریزیڈوریز کہا جاتا ہے کہ جو بھی بچ جائے وہ اسبات کو دے دیں، اور اسبات میں ترتیب کے مطابق جو پہلے نمبر پہ آدمی ہوگا اسے دے دیا جائے گا سب کچھ، اور اگر پہلے والا نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ جو موجود ہے اسے ساری کے سارا جو بچا ہوا ترکہ ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، تیسرے نمبر والے کو نہیں ملے گا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو موجود ہیں انہیں ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر کہیں ذوی الفروض موجود نہ ہوں یا اسبات موجود نہ ہوں، کوئی بھی موجود نہ ہو، نہ اس کے ذوی الفروض موجود ہوں نہ اس کے اسبات موجود ہوں، تو جو باقی بچ جاتا ہے وہ ذوی الارحام جسے دور کے رشتہ دار کہا جاتا ہے ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے نہ تو نزدیک کے رشتہ دار نہ دور کے رشتہ دار کوئی بھی موجود نہ ہو، کوئی ایک وارث بھی موجود نہ ہو، تو اس کے ترکہ کو بیت المال میں جمع کرا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی معاشرے کی ملکیت بن جاتا ہے اور اسے بیت المال میں جمع کرنا ضروری ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس ترکے کی تقسیم کا ایک مکمل طریقہ موجود ہے کہ ان ترتیب کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اسے ہم تقسیم کرتے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے، اس میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات درمیان میں دیکھ لیں کہ وصیت، ہم نے کہا نا کہ اپنی جائیداد کی 1/3 تک کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور جو ابتدائی 2 اخراجات ادا کرنے کے بعد تجہیز و تکفین کے اخراجات اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو بقایا ترکہ بچتا ہے اس کا 1/3 وہ وصیت میں دینا ضروری ہے۔ تو وصیت پر عمل کرنے کے دوران اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وصیت کسی نیک اور جائز مقصد کے لیے ہو۔ کسی کی امداد کرنی ہے، جائز مقصد ہے۔ کسی ادارے کی امداد کرنی ہے، جائز مقصد ہے۔ کسی مسجد کے لیے، کسی یونیورسٹی کے لیے، کسی تعلیمی ادارے کے لیے، کسی مجبور شخص کے لیے، کسی یتیم خانے کے لیے، جو بھی جائز مقصد ہو۔ لیکن کوئی آدمی اس لیے کیا جائے کہ جی اس سے ہم شراب خانہ کھولیں گے، یہ 1/3 ہماری جائیداد سے دے دیا جائے، جس سے فلاں ایک ایسا کام کیا جائے جو جائز نہیں ہے، تو پھر وصیت پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی وصیت کر لی جس میں اس نے اپنی پوری جائیداد یا آدھی جائیداد کسی کو دے دی، تو اس کی 1/3 پر تو عمل کیا جائے گا، باقی والی حد تک کہ وصیت پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط ہے کہ کوئی بھی آدمی
اپنے وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا. جو بھی آدمی اس کے وراثت کی لسٹ میں آئے گا اس کے نام پہ وصیت نہیں کی جا سکتی. وارث اپنا حصہ وراثت کے اصولوں کے مطابق انہیں وہ حصہ ملے یا نہ ملے، بعض صورتوں میں وہ وارث ضرور ہوتا ہے لیکن اسے حصہ نہیں ملتا کیونکہ اس سے زیادہ قریبی حقدار ہوتا ہے جسے اس کا حصہ مل جاتا ہے، اور یہ وارث. لیکن اگر وہ وارث کی لسٹ میں ایک آدمی موجود ہے تو اسے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. البتہ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو 1/3 تک کی پابندی ہے اور غیر وارث کے حق میں صرف وارث کے حق میں وصیت کی بات ہے، اس پہ تھوڑی سی ترمیم ہو سکتی ہے کہ اگر وصیت کرنے والے کے فوت ہونے کے بعد، اس کی وفات کے بعد باقی وارث اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے، اگر فوت ہونے والے نے 1/3 سے زیادہ حصہ کسی کو دے دیا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم اس پہ متفق ہیں، اور یہ اس آدمی کو 1/3 سے زیادہ یا آدھا یا 2/3 یا حتیٰ کہ پوری کی پوری رقم اگر اس نے وصیت کی ہے، پوری کی پوری جائیداد وصیت کی ہے اور باقی سارے وارث اس بات میں متفق ہوں تو پوری جائیداد ہی وصیت میں دی جا سکتی ہے، لیکن اس آدمی کے فوت ہونے کے بعد. اور دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی کے فوت ہونے کے بعد اگر سارے کے سارے وارث جن کے اپنے الگ الگ حصے مخصوص ہیں اور وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ وصول کر لے، لیکن اگر وہ اس وصیت کرنے والے کے فوت ہونے کے بعد یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے وارث کے حق میں ایک وارث کے حق میں وصیت کی ہے اور وارث کے حق میں وصیت ہو نہیں سکتی، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وصیت پہ عمل کر دیا جائے اور یہ آدمی، یہ وارث ہمارا فلاں رشتہ دار یہ زیادہ حقدار ہے اور یہ وصیت پہ مکمل عمل کر کے جتنا حصہ اس کو دیا گیا ہے اتنا دے دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو یہ اجازت ہوتی ہے. دراصل یہ وصیت پر عمل بھی ہے اور باقی وارثوں کی طرف سے کسی ایک حقدار وارث کے ساتھ ایک امداد کے طور پہ اپنے حصے کو ہبہ کرنے کے مترادف بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی اجازت ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ اصولی طور پر ان دو چیزوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن سب متفقہ طور پہ فیصلہ کر لیں تو یہ اجازت بن جاتی ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم ایک چارٹ دیکھتے ہیں کہ وارثوں کی تقسیم کس طرح سے ہوتی ہے. کسی کاغذ کے اوپر اگر ہم سارے وارثوں کی تفصیل دیکھیں تو وہ کس طریقے سے بن جاتے ہیں، ان کا فوت ہونے والے کے ساتھ کیا کیا رشتہ ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک چارٹ لیا اور اس کے درمیان میں ہم نے لکھا ہے ڈیسیزڈ، فوت شدہ آدمی، جو بھی متوفی ہے اسے ہم درمیان میں رکھتے ہیں، تو اس کے وارث کون کون ہو سکتے ہیں. ذرا ہم جملہ حساب لگانا چاہتے ہیں، ایک شکل دیکھنا چاہتے ہیں کہ کاغذ کے اوپر یا کسی چارٹ کے اوپر نقشہ بنائیں تو وارث کون کون سے ہو سکتے ہیں. بغیر کسی شک کے ایک آدمی کے ایک فوت ہونے والے کے وارثوں میں سب سے زیادہ وارث وراثت کے حقدار جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایک اس کے بالکل نام کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ایچ لکھا ہوا ہے ہسبینڈ اور رائٹ سائڈ پہ ڈبلیو لکھا ہوا ہے وائف، یعنی شوہر. فوت ہونے والی اگر خاتون ہے تو اس کا شوہر موجود ہے تو وہ اس کا حقدار ہے، اور اگر فوت ہونے والا مرد ہے تو اس کی بیوہ موجود ہے تو وہ اس کے حقدار ہے. اور پھر اس کے نیچے سن، ڈاٹر، سنز ڈاٹر، ڈاٹر سن، ڈاٹرز ڈاٹر، اور نیچے تک. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ڈیسیزڈ کے ڈسینڈنٹس ہیں، ڈیسیزڈ کے نیچے والے رشتہ دار ہیں جو اس کی آنے والی نسل ہے. تو وہ نسل کے لوگ جو ہیں وہ ایک آدمی کے وارث ہیں. اب دوسرے طرف کے وارث کون ہیں؟ جو اوپر والے رشتہ دار ہیں ایک آدمی کے آبا و اجداد. اس کے اندر اس کی ایک سائڈ پہ ایف یعنی فادر، دوسری سائڈ پہ ایم یعنی مدر، اور پھر فادر کے اوپر دادا اور دادی، ٹرو گرینڈ مدر اور ٹرو گرینڈ فادر اور ٹرو گرینڈ مدر، اور مدر کی طرف سے فالس گرینڈ فادر اور فالس گرینڈ مدر. یہ اس قسم کے، اور ان کے آگے یعنی دادا دادی، نانا نانی
اور پردادا پردادی ان قسم کے جتنے بھی اوپر کے رشتہ دار ہیں یہ بھی ان کے وارثوں میں ہیں۔ یہ دو کیٹیگری ہے، ایک کیٹیگری جو نیچے نسل چلتی ہے اور دوسری جو جد آبا و اجداد کیٹیگری ان میں ان لوگوں کی آتی ہے جو اس آدمی کے براہ راست اس کے بچے نہیں ہیں یا براہ راست اس کے والد نہیں ہیں، لیکن اس کے والد یا اس کی والدہ کے اولاد ہو، یعنی اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ والد اور والدہ کی اولاد میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے بھائی، اس کی بہنیں، چاہے وہ سگے بھائی ہوں یا وہ والد کی طرف سے شریک بھائی ہوں یا وہ والدہ کی طرف سے شریک بھائی ہوں، یا وہ سگی بہنیں ہوں یا والدہ کی طرف سے سگی بہنیں ہوں، اور یا والد کی طرف سے سگے بھائی، والدہ کی طرف سے سگے بھائی ہوں۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متوفی کے والدین کی اولاد ہیں یا ان اولاد کی آگے اولاد ہے۔ اور چوتھے درجے میں ایک درجہ اور اوپر چلا جاتا ہے کہ فوت ہونے والے کے دادا دادی کی جو اولاد ہے وہ آ جاتی ہے، جس میں اس کے چچا، اس کے چچیاں، اس کے پھوپھا پھوپھیاں، اس کے خالہ اور جتنے بھی ان کے انکل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے۔ تو یہ پورا چارٹ ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ذاتی بچے، اس کے آبا و اجداد، اس کے والدین کے بچے اور پھر اس کے گرینڈ فادرز کے بچے اور ان کے بچے، یہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو ایک آدمی کے وارثوں میں شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں جسے ہم ذوی الفروض کہیں گے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسری کیٹیگری میں جسے اسبات کہتے ہیں، جسے ریزیڈوری کہتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو ڈسٹنٹ کنڈریڈ میں آتے ہیں، جو دور کے رشتہ داروں میں آتے ہیں۔ ان کی تفصیل آگے اگلے چارٹوں میں نظر آئے گی۔ ذوی الفروض میں کون شامل ہے یہ ہم نے نقشے میں بھی دیکھنا ہے، اور ہم نے کرنی ہے کہ ذوی الفروض یا میں جسے شیئررز کہتے ہیں، اس میں وہ قریبی رشتہ دار شامل ہیں جن کے لیے شریعت میں حصے مقرر ہیں، اور یہ تعداد میں 12 ہیں۔ اس کے اندر باپ، دادا، شوہر، ماں شریک بھائی، بیوی، ماں، دادی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، باپ شریک بہن اور ماں شریک بہن شامل ہیں۔ یہ ٹوٹل 12 رشتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے شریعت میں باقاعدہ ہر کا حصہ مخصوص دیا گیا ہے اور اس حصے کے مطابق ہے۔ اسے اگر ہم ایک چارٹ میں دیکھنا چاہیں تو وہ یوں آئے گا سامنے کہ فوت ہونے والا ہے، اور یہ اس کے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں فوت ہونے والے کے، جس میں ہسبینڈ یا وائف ہے، اور جس میں بیٹی ہے، ماں ہے اور والد ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑے سے دور کے رشتہ دار ہیں جو اس کا دادا اور دادے کا والد ہے، یا اس کی دادی اور نانی ہیں، یہ بھی حقدار بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے بیٹا نہیں بلکہ بیٹے کی بیٹی یا پوتے کی بیٹی، یہ اس کے وارث حصہ دار بنتے ہیں ذوی الفروض میں۔ پھر اس کے بعد اس کے بھائیوں میں سے بھائی اور بہنیں، اور خاص طور پہ اس کی ایسی بہن جو اس کے والد شریک بہن ہو۔ تو اس ساری لسٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر زیادہ تر تعداد خواتین کی آتی ہے۔ ان میں مردوں کی تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف خاوند اور بیوی میں سے ایک، مطلب خاوند ایک مرد ہے، اور والد اور دادا کو جو حصہ ملتا ہے وہ مردوں کی صورت میں ہے۔ باقی ساری کی ساری خواتین یا تو خواتین ہیں یا خواتین کے ساتھ متعلقہ خواتین کے ذریعے سے ملنے والے، کہ ماں شریک بھائی ہوں یا ماں شریک بہن ہے، تو یا باپ شریک بہن ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس میں اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو 5 ہمیں
خواتین ملتی ہیں، 12 میں سے 4 مرد ملتے ہیں اور 8 ہمارے پاس خواتین کے رشتے آتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی مطلب ہے کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں جی خواتین کا حق نہیں دیا جاتا، تو کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کے، حقائق کو سامنے رکھ کے جب بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے والدین کا احترام یا ان کے لیے بندوبست کرنا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مجبوری کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بچے یا بھائی کسی فوت ہونے والے کے، وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ طریقہ کر سکتے ہیں، اپنی آمدن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کاروبار یا مزدوری کر سکتے ہیں۔ والدین اور گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور ان کے لیے حصہ ضرور مقرر کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس نظام کے مطابق دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے حصے کس طریقے سے تقسیم کیے جائیں گے، یہ 7 سائیڈ پہ ہم نے ایک چارٹ بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کے اندر ہر آدمی کے، ہر شیئر ہولڈر کے جو شیئر ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ فلاں کو عام حالات میں، مثال کے طور پہ ہسبینڈ کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ 1/4 حصے کا حقدار ہوگا اپنی بیوی کے ترکے میں۔ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کا ہسبینڈ 1/4 حصے کا حقدار ہوگا، لیکن اگر اس کی بیوی کے بچے نہیں ہیں تو پھر خاوند کو آدھا حصہ ملے گا، پوری جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے اگر بیوہ رہ گئی ہے تو خاوند کے یا میاں کے جو ترکہ ہے اس ترکے میں سے عام حالات میں اسے 1/8 حصہ ملے گا، اور اگر اس کے بچے نہیں ہیں، کوئی بھی بچے نہیں ہیں خاوند کے، تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اس طرح سے بیٹی کو، بیٹی چونکہ اس لسٹ میں ہے، اگر اس کا بیٹا نہیں ہے، فوت ہونے والے کا بیٹا نہیں ہے، تو بیٹی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اگر 1 ہے تو اسے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر 1 سے زیادہ ہیں، 2، 3، 4، 5 ہیں تو ان میں پوری جائیداد کا 2/3 حصہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کافی تفصیل ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی بات نہیں کر رہے، لیکن مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اس طریقے سے یوں تقسیم کرتے ہیں کہ جائیداد ساری کی ساری ان لوگوں میں تقسیم ہو جائے، اور اگر یہاں سے کوئی چیز بچ جاتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے حصے ادا کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ پھر اسبات میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسبات کون لوگ ہیں، ذرا تفصیل دیکھیں۔ اسبات میں وہ رشتہ دار شامل ہیں کہ اگر وہ تنہا ہوں تو کل ترکہ کے حقدار ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا بیٹا زندہ ہے اس کے فوت ہونے کے بعد، تو بیٹا کل ترکہ جو باقی بچے گا، ذوی الفروض کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹے کو مل جائے گا، وہ کل ترکے کے حقدار ہیں۔ لیکن اگر ذوی الفروض کے ساتھ ہوں، یعنی اس بیٹے کے ساتھ، فوت ہونے والے کے بیٹے کے ساتھ فوت ہونے والی کی بیٹی بھی موجود ہو، تو پھر 2 اور 1 کی نسبت میں وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ والے اصول کے مطابق کہ اس میں سے جو مرد ہے اسے 2 حصے ملیں گے، اپنے بچی، اپنی بہن کے حصے کے مقابلے میں 2 حصے ملیں گے، کیونکہ دونوں ایک والد کی اولاد ہے۔ پہلے بہن کا، بیٹی کا حصہ مقرر کیا جائے گا، اور بیٹی کا حصہ مقرر ہونے کے بعد اسے ڈبل کر دیا جائے گا بیٹے کے حصے میں، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ تو اگر وہ ذوی الفروض کے ساتھ ہیں تو ان کے باقی ماندہ، اس کے اندر یہ لوگ شامل ہیں، مثلا بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، باپ ہے یا باپ کا باپ ہے یعنی دادا، بھائی، بھتیجا وغیرہ، چچا اور چچا زاد بھائی وغیرہ، اس قسم کی تفصیل موجود ہے۔ یہ سارے لوگ اسبات میں یا ریزیڈوریز میں شامل ہیں کہ ان میں سے اگر بیٹا موجود ہے تو اسے سب کچھ مل جائے گا، جو بھی ذوی الفروض سے بچا وہ سارا بیٹے کو مل جائے گا۔ 1 ہیں یا 1 سے زیادہ ہیں، اور اگر اس کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹیوں اور ان کے درمیان 1 اور 2 کی نسبت ہو جائے گی۔ لیکن اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر باپ نمبر 2 پہ، اور بیٹے کا بیٹا بھی نہ ہو تو پھر باپ، اور اسے سارا کچھ مل جائے گا، باقی کسی کو نہیں ملے گا۔ باپ نہیں ہے تو پھر دادا کو سب کچھ مل جائے گا، باقیوں کو وہ بھی نہ ہو تو پھر بھائی کو سب کچھ مل جائے گا، اور باقی
کو کچھ نہیں ملے گا جو اس کے بعد باقی لسٹ آتی ہے. بھائی نہیں ہے تو پھر بھتیجے کو مل جائے گا اور باقی اور ختم ہو جائے گا سب کچھ. تو ذوی الفروض کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ اسباط میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اسباط کو اگر ہم چارٹ میں دیکھیں تو جو فوت ہونے والا ہے، اسے اگر ہم چارٹ میں دیکھتے ہیں تو فوت ہونے والے کے اسباط کون کون سے ہیں. اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی اگر ہے تو بیٹے کے ساتھ ہے تو یہ بھی اسباط میں ہیں. پھر اسے وہ جو پہلے ہم نے اسباط اس میں دیکھا تھا کہ اسے آدھا حصہ ملے گا، وہ نہیں ملے گا. پھر یہ بیٹے کے ساتھ 1 اور 2 کی نسبت میں ہوگا. پھر اسی طرح سے بیٹے کا بیٹا اور پوتے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ مل کے اسی طریقے سے اگر اس کے ساتھ پوتا اور پوتی اکٹھے ہیں تو ان میں سے 1 اور 2 کی نسبت میں اس طریقے سے ہوگا. مطلب ہے اس کی آئندہ نسلوں میں، نیچے والی نسل میں. اور اگر وہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر والد کو ملے گا. والد کی غیر موجودگی میں دادا کو ملے گا. اور اس طریقے سے کر کے پھر سگے بھائی کو ملے گا. پھر سگے بھائی کے ساتھ اگر سگی بہن ہے تو اسے ملے گا حصہ وہی 1 اور 2 کی نسبت میں. پھر اس کے بعد اس کے والد شریک بہن کو حصہ ملے گا. اور اگر اس کے ساتھ والد شریک بھائی اور بہن دونوں ہیں تو پھر ان میں وہی 1 اور 2 کی نسبت ہوگی. پھر اس کے بعد جو اس کے بھائی ہیں اس کے بیٹے کو اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کو، اور اس طریقے سے یہ تقسیم کا ایک لمبا عرصہ طریقہ ہے جس میں سارے ریزیڈوریز کو ان کی تسلیم کے مطابق حصہ مل جاتا ہے. اور اگر کسی جگہ ریزیڈوریز نہیں ہوتے تو پھر ذوی الارحام جو دور کے رشتہ دار ہیں ان میں یہ حصے تقسیم ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ایک بڑی تفصیلی قسم کی لسٹ موجود ہے. ذوی الارحام میں کون لوگ شامل ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قریبی رشتہ دار یعنی ذوی الفروض اور اسباط کی غیر موجودگی میں بقایا بچے ہوئے کل ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں. مثلا بیٹی کی اولاد، پوتی کی اولاد، نانا اور اس کے والدین، بہن یا بھائی کی اولاد، پھوپھی، خالہ، ماموں اور ان کی اولاد. ان سارے لوگوں کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے. یہ پھوپھیاں ماموں تک بات پہنچ جاتی ہے، دور تک چلے جاتی ہے اور آگے پھر ان کی بھی اولاد تک. اگر قریب والے نہیں ہوں گے تو پھر دور کو ملے گا حصہ. یہ جنرل اصول ہے کہ قریب کا رشتہ دار موجود ہے تو اسے حصہ مل جائے گا، دور والے کو نہیں ملے گا. تو قریب والے کی پھر ذمہ داری ہے کہ وہ دور والے کی ضرورتیں پوری کرے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر دور والے کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دینا چاہیے. اس میں ہمارے پاس ایک چارٹ بڑا سارا آتا ہے کہ فوت ہونے والے کے پہلے ہم ذوی الفروض میں جاتے ہیں. یہ ذوی الفروض کی نشان سامنے آ رہے ہیں. ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد ان کو ہم نے گول شکلوں میں بلو کلر کے ساتھ شو کیا ہے. ذوی الفروض سے گزرنے کے بعد یہ اسباط یعنی ریزیڈوریز آ گئے جنہیں لال قسم کے مستطیل شکل میں شو کیا جاتا ہے. یہ ذوی الفروض یہ اسباط ہیں اور انہیں اس پورے چارٹ میں بڑی دور تک اس کی تفصیل جاتی ہے. اور یہ اس کے بعد پھر آگے چلے جاتے ہیں ڈسٹنٹ کنڈریڈ میں، جس میں یہ بیٹی کی اولاد، یہ بیٹی کی اولاد، پھر اس کی پوتی کی اولاد، پھر اس کے بعد اس کے والدین، اس کی نانی اور اس کی دادی، اور اس کے اوپر اسے ہم فالس گرینڈ فادر اور فالس گرینڈ مدرز کہتے ہیں. ان کی ایک تعریف ہے کہ درمیان میں فوت ہونے کے ساتھ ان کے رشتہ داری کے اندر درمیان میں کوئی خاتون حائل نہ ہو. پھر آگے ان کی اولاد جس میں گرینڈ پیرنٹس کی بچے اور رشتہ دار ان کے، اور پھر خالہ، پھوپھیاں اور ان سارے لوگوں کو ملا کر یہ پورا چارٹ بنتا ہے. اور اس میں تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے جو ذوی الفروض ہیں اسے ہم نے گول دائرے میں شو کیا ہے، جو اسباط ہیں انہیں لال مستطیل میں شو کیا گیا ہے، اور جو ڈسٹنٹ کنڈریڈ یعنی ذوی الارحام ہیں وہ
دوسری قسم کی ارریگولر شیپ میں انہیں شو کیا گیا ہے. ان کی 4 کیٹیگریز ہیں اور وہ الگ الگ کیٹیگریز موجود ہیں یہاں. اس چارٹ سے ذرا باہر نکل کے ہم تھوڑا سا جنرل اصولوں کی طرف جاتے ہیں کہ ورثاء کے حق کو تعین کیسے کیا جائے گا. ورثاء کے حق تعین کرنے کے مطابق یہ ہے کہ تمام ورثاء مخصوص ترتیب کے مطابق وراثت میں اپنے حصے کے حقدار ہیں، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث، چاہے وہ بالغ ہوں یا نابالغ. ہر آدمی، چونکہ یہ بڑا سارا چارٹ آپ کے سامنے بھی گزرا، اس کے اندر جو آدمی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بالغ ہو، نابالغ ہو، عاقل ہو، پاگل ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ایون طلاق یافتہ ہو یا دوبارہ شادی شدہ ہو یا بیوہ ہو، یا وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، مالدار ہو یا غریب ہو. یہ فرق نہیں ہے کہ یہ مالدار ہے اسے دے دیں، اسے نہ دیں، اور جو غریب ہے اسے زیادہ دے دیں. نہیں، جو حصہ مقرر ہے اس حصے کے مطابق اسے تقسیم کر کے دے دیا جائے گا. ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ عاق شدہ بچہ جو رشتہ دار ہے، اگر وہ وراثت کا حقدار بنتا ہے تو باوجود اس کے کہ اس کے بارے میں اشتہار دیا گیا یا اس کے بارے میں زبانی اعلان کیا گیا کہ فلاں کو ہم اپنی جائیداد سے یا اپنی وراثت سے عاق کرتے ہیں، اسلام میں عاق کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. عاق شدہ بچہ بھی اسی طرح سے وراثت کا حقدار ہے. جو اس کا حق بنتا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، چاہے اسے ڈکلیئر کیا گیا ہو کہ یہ ہماری وراثت سے محروم ہو. کیونکہ کوئی آدمی، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے فوت ہونے کے بعد اپنے وارثوں کو، جسے اللہ تعالیٰ نے حقدار کر، اسے غیر حقدار دینے کے لیے اسے عاق کر لے. تو عاق شدہ بچے بھی سوائے ان ورثاء کے، یہ باقی سارے لوگ حقدار ہیں، انہیں ان کا حصہ ملے گا، سوائے ان ورثاء کے جنہیں وراثت سے محروم قرار دے دیا جائے. کچھ وارث ایسے ہیں جو باوجود اس کے کہ وہ وارث کی فہرست میں آتے ہیں لیکن انہیں وراثت سے محروم قرار دیا جاتا ہے. وہ کون ہیں اس کے بارے میں اس کے بعد کی ایک سلائیڈ آ رہی ہے، اس کے اندر وہ اس کی تفصیل آئے گی. لیکن یہاں یہ بات سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر کسی شک کے کہ جی کوئی آدمی چھوٹا ہے، بڑا ہے، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، مالدار ہے، غریب ہے، عاق شدہ ہے یا نہ عاق شدہ ہے، تو ہر صورت میں وہ اپنے حصے کا حقدار ہے اور عاق شدہ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ ایک اصول یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی جس وقت فوت ہوا ہے اس کا کوئی وارث ایسا ہو جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، ابھی وہ رحم مادر میں ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہ بھی وراثت کا حقدار ہے، وہ بھی وراثت میں اپنے حصے کا حقدار ہے. اور اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ پیدا ہوتے وقت وہ مرد ہوگا، یعنی مذکر ہوگا، اور اس کا حصہ اسے مذکر کے طور پہ اس کا حصہ الگ کر دیا جائے گا. شرط صرف ایک ہے کہ وہ 6 مہینوں کے عرصہ، اس فوت ہونے والی تاریخ سے 6 مہینوں کے اندر اندر بچہ پیدا ہو جائے اور وہ وارثوں کی لسٹ میں آتا تھا تو اسے اس کا حصہ ملے گا ضرور. تو اگر فرض کریں ہم نے جس طرح پہلے اصول بیان کیا کہ اسے مذکر سمجھ کے اس کا حصہ کیا جائے گا، مثال کے طور پہ ایک آدمی فوت ہو رہا ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے، تو اس کا اگر 4 مہینے، 5 مہینے بعد، 5.5 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو وراثت تو اس سے پہلے تقسیم ہو جائے گی. جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد وراثت تقسیم ہو جائے گی. تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بچہ بیٹا ہوگا تو بیٹے کے حصہ الگ کر کے اس کے لیے وہ رقم الگ کر کے رکھ دی جائے گی یا جائیداد اس کے لیے الگ کر دی جائے گی. اگر 6 مہینوں کے اندر وہ بچہ پیدا نہ ہوا یا 7ویں مہینے میں یا 6.25 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو وہ حقدار نہیں ہوگا اور یہ رقم جتنی بھی یا جائیداد ہے یہ باقی وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور اگر وہ اس وقت پیدا ہوا، 6 مہینوں کے اندر پیدا ہوا لیکن زندہ پیدا نہ ہوا بلکہ پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کی بھی وراثت جو اس کے لیے مخصوص کی گئی تھی وہ بھی دوسرے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی. اور اگر یہ ہوا کہ وہ بیٹا پیدا ہونے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی اور 6 مہینے کے عرصے کے اندر ہی، تو اسے
اسے وہ جتنی اس کے لیے رقم الگ کر کے یا جائیداد الگ کر کے رکھی گئی تھی اس کا آدھا حصہ دے دیا جائے گا اور باقی آدھا حصہ باقی سارے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بھی ہے کہ وارثوں کو جو موجود ہیں فوت ہونے کے وقت وہ ان میں سب میں تقسیم ہوگا، اور اگر جو بچہ پیدا نہیں بھی ہوا لیکن وہ آنے والا ہے تو اگر 6 مہینوں کے اندر وہ زندہ پیدا ہو جائے تو اس کا بھی حصہ اسلامی شریعت کے مطابق وراثت اس کا حصہ ملے گا۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جو وارث تو ہیں لیکن اسے قانونی طور پہ وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے، وہ وراثت کے حقدار نہیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے وہ آدمی جو میت کا قاتل ہو، جس نے فوت ہونے والے کو مار دیا ہو، فوت ہونے والے کا قتل کیا ہو، چاہے وہ قتل عمد ہو، ارادتاً قتل کیا ہو، یا قتل خطا ہو، دونوں صورتوں میں جس آدمی کی وجہ سے وہ آدمی مارا گیا وہ آدمی اب وراثت کا حقدار نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ اس کا حصہ موجود ہے اور وہ شرعی طور پہ ذوی الفروض کے طور پہ یا اسبات کے طور پہ اس کا حق بنتا ہے، لیکن چونکہ اس کے ذمے اس پہ چارج ہے یا اس پہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے اس کو، چاہے غلطی سے کیا ہو، تو وہ حقدار نہیں ہوگا، وراثت میں اپنا حصہ لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی وارث غیر مسلم ہو تو وہ وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا والد ہندو تھا یا اس کی والدہ ہندو تھی یا عیسائی ہیں اور اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اس کی جو جائیداد ہوگی اس میں اصولی طور پہ اس کے والدین حقدار ہیں کہ وہ اس کے والدین ہیں، ماں ہے، باپ ہے، لیکن اگر وہ غیر مسلم ہیں تو وہ حقدار نہیں ہوں گے۔ ہاں، ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی چاہے کہ میں اپنے والدین جو غیر مسلم والدین ہیں ان کی میرے مرنے کے بعد ان کی پروری، ان کی حفاظت کی جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائے اور وہ زیادہ مستحق ہیں، تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان کے حق میں وصیت کر دے تاکہ ان کو وصیت میں اس کی جائیداد کا 1/3 حصہ والدین کو مل جائے جو غیر مسلم ہیں، لیکن انہیں وراثت میں حق نہیں ہوگا۔ وصیت کے لیے غیر مسلم ہونے کی کوئی پابندی نہیں، لیکن وراثت کے لیے پابندی ہے کہ وراثت میں کوئی آدمی غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے، غیر مسلم آدمی اس میں نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کہیں اجتماعی فوتیدگیاں ہو جاتی ہیں، کلیکٹیو ڈیتھس، ایک ہی وقت میں کوئی بم پھٹا اور اس کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے فوت ہو گئے، اب اصولی طور پہ تو عام حالات میں جہاں حالات نارمل ہوں اس میں کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے 10 منٹ بعد دوسرا آدمی فوت ہو جائے تو اس دوسرے والے کا پہلے والی کی وراثت میں حصہ بنتا ہے، وہ اپنا حصہ لے گا، اور جب 10 منٹ بعد وہ فوت ہوا ہے تو اس کے وارثوں میں اس کا حصہ تقسیم ہو جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی ایک ہی وقت میں، چاہے وہ اس کے درمیان میں کچھ منٹوں کا یا کچھ اس کا وقفہ بھی ہو، لیکن کسی ایک جگہ پہ کوئی سیلاب آنے کی وجہ سے، کوئی چھت گر جانے کی وجہ سے، کوئی بم پھٹ جانے کی وجہ سے، کوئی وجہ سے اجتماعی ڈیتھس ہو گئی، کلیکٹیو ڈیتھس ہو گئیں، تو ان میں سے کوئی ایک آدمی دوسرے کا وارث بطور وراثت حقدار نہیں ہوگا۔ ایک اور اصول ہے کہ کسی کا کوئی ناجائز بچہ ہے، چاہے وہ اسے تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے، ناجائز بچہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ ناجائز بچہ صرف ماں سے وراثت وصول کر سکتا ہے اور ماں کے رشتہ داروں سے وراثت کا حق لے سکتا ہے۔ اسی طرح ناجائز بچے کے پاس اگر کوئی جائیداد ہوگی تو اس جائیداد کے وارث بھی صرف اس کی ماں اور ماں کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا والد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دی جائے کہ اگر کسی کا ناجائز بچہ ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا بچہ ہے تو وہ ناجائز بچہ وراثت کا تو حقدار نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرے بعد میرا یہ ناجائز بچہ ہی صحیح اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو وہ اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے تاکہ اس کا گزر اوقات ہو سکے۔ اچھا، اس طرح سے ایک پابندی اور بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ متبنہ بنا ہوا ہے،
لے پالک جسے کہتے ہیں، کسی اور کا بچہ کسی نے رکھ کے اور اسے پالا ہے، اسے پرورش کی ہے، وہ بھی وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ لے پالک وارث نہیں ہوتا۔ کہا گیا ہے کہ جی انہیں ان کے والدین کے ساتھ نسبت دیا کرو، وہ تمہارے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، وہ لے پالک بچے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اپنی سوتیلی اولاد جو اس کی ذاتی اولاد نہ ہو، سوتیلی اولاد چھوڑ کے اگر فوت ہوا ہو تو سوتیلی اولاد بھی اپنے سوتیلے والد سے وراثت کی حقدار نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے سوتیلے والدین اپنے سوتیلے بچوں سے وراثت کے حقدار نہیں ہیں، چونکہ ان کے درمیان ڈائریکٹلی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ سوتیلے انداز سے کہ مثلاً ایک والد ہے، اس نے شادی کی اور اس کی بیوی کا پہلے سے کوئی بچہ بچی موجود ہے، تو وہ بچہ بچی اس آدمی کے ڈائریکٹلی اس کے رشتہ دار، اس کے بیٹے بیٹی نہیں ہیں، تو ان سے وہ وراثت دے بھی نہیں سکتا انہیں، اور ان سے وراثت لے بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے کسی آدمی کے سوتیلے والد ہیں یا والدہ ہیں تو سوتیلے والد یا والدہ سے اصولی طور پہ وہ وراثت نہیں مل سکتی۔ تو اس طرح سے ہم وراثت کے اس سیشن کے آخر تک پہنچتے ہیں۔ وراثت کے اس نظام نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ دنیا ساری میں جتنا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہر آدمی کہیں بھی ایک سٹیج کے بعد وہ کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، باپ بیٹے سے خبر نہیں ہے، ماں بیٹی سے بے خبر ہے، اور ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی کسی کی ذمہ داری میں نہیں ہے، کوئی کسی کی پرورش نہیں کر رہا۔ لیکن اسلام نے جو یہ نظام دیا ہے، اس میں سارے رشتوں کو آپس میں اس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ پرو دیا ہے کہ آپس میں ایک مالی دلچسپی یا تعلق آپس میں پیدا ہو گیا ہے۔ ایک دوسرے کی ولایت اور ایک دوسرے کی حفاظت اور ایک دوسرے کی پرورش کرنا، اس کی اتنی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اس میں ایک مستقل تعلق رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اسلامی خاندانی نظام، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنا ہے، اس لیے اسلامی خاندانی نظام بہت ہی مضبوط ہے۔ اور دنیا کے بہت سارے ممالک جو خاندانی نظام میں ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، وہ اس بات کو اب تسلیم کرنے لگے ہیں کہ اسلامی نظام میں یہ جو وراثت کا نظام ہے، یہ اتنا مستقل ہے اور اتنا مفید ہے کہ اس کی وجہ سے خاندان اپنی جگہ پہ مستحکم رہتا ہے، اور خاندان کے مستحکم رہنے کی وجہ سے پورا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی کسی دوسرے کو صرف نام سے یا اسے کسی مرد یا خاتون ہونے کی وجہ سے نہیں جانتا، بلکہ ہر ایک جگہ پہ کتنے چاہے دور تک کی بھی بات ہو، اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے رشتہ داری بنتی ہے، اور وہ رشتہ داری صرف زبانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ رشتہ داری کے بیک پر، اس کے بیک گراؤنڈ میں باقاعدہ ایک مالی تعلق بھی ہوتا ہے، اور ایک فیوچر کا، مستقبل کا ان کا آپس میں ایک رابطہ بھی بن سکتا ہے، صرف اس لیے کہ کوئی آدمی اگر فوت ہوگا تو اس دوران میں کوئی آدمی کلیم کر سکتا ہے کہ میں اس کا اس طریقے سے رشتہ دار ہوں، اور اس لیے میں اس کی وراثت میں حقدار ہوں۔ تو یہ آپس میں پورے معاشرے کو ایک دھاگے میں پرونے والی بات ہوتی ہے کہ سارا معاشرہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور ایک دوسرے کے درمیان میں ایک مستقل رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے، جس کے لیے بہت سارے دوسرے ملکوں میں وہ کبھی جب بات کرتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں یہ گرل چائلڈ ہے، یہ بوائے چائلڈ ہے، یہ فلاں آدمی ہے۔ لیکن مسلمان جب کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ گرل چائلڈ نہیں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری پوتی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری بھانجی ہے، یہ میری فلاں۔ تو وہ کسی نہ کسی رشتے میں جاتے ہوئے، کسی خالہ، کسی جگہ پہ کسی کو پھوپھی، کسی کو مطلب کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ اسے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی
ایک اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے اسلامی معاشرے پر کہ اس نے ایک مربوط نظام دے کر خاص طور پہ وراثت کا نظام دے کے اور پھر مناکحات کا نظام دے کے کہ نکاح کس طرح سے ہوگا اور پھر وہ آپس میں رہیں گے کس طریقے سے، اور اس کے بعد بچوں کا کیا طریقہ ہوگا، پھر اس دوران میں ان کی حضانت کا کیا طریقہ ہوگا، اور اگر نکاح کو کسی طریقے سے ٹرمینیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے سارے کے سارے اصول اتنے زیادہ تفصیل کے ساتھ دیے ہوئے ہیں کہ وہ ایک مستحکم قسم کے خاندانی نظام کی بنیاد پڑتی ہے اور اسی کے ذریعے ایک مستحکم قسم کا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔